बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लुबना शौकत, पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। मैं आज बात करूंगी कि तालिब इल्मों के कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से उनके जो पढ़ने का जो सिलसिला होता है या जो उनकी एजुकेशन का सिलसिला है वो मुतासिर हो रहा होता है। एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी फ़र्द को किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन की वजह से क्रिएट हो जाती है। और एंजाइटी जो है वो कोई स्पेशल हम ये भी नहीं कह सकते कि एंजाइटी जो है वो हमेशा एक डिसऑर्डर होती है। एंजाइटी बाज़-औक़ात हमें किसी डेंजर और किसी भी ऐसे काम से भी बचा रही होती है जिस काम से हमें कोई ख़तरा भी होता है या हमें किसी काम को करने के लिए अलार्म भी दे रही होती है। और जब तक एंजाइटी जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में होती है तो ये अल्लाह मियाँ ने हमें एक अलार्म दिया हुआ है जो हमें किसी काम की तरफ लेके जाता है या किसी काम को करने के लिए आमादा करता है या किसी काम से बचने के लिए हमारे अंदर जो है वो एक कंडीशन पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तालिब इल्म है, उसके एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है, तो एग्ज़ाम की डेट शीट देखने के बाद उसके अंदर एक कंडीशन क्रिएट होती है जिससे उसको एहसास होता है, उसके अंदर एक थोड़ी सी बेचैनी होती है और ये बेचैनी नॉर्मल होती है कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब मुझे एग्ज़ाम्स के मुताबिक प्रेपरेशन करनी है। और वो अपने आप को उस डेट शीट को जो कि एग्ज़ाम की आई हुई है मद्देनज़र रख के हर पेपर के हवाले से उसका जहन उसको अलार्म दे रहा होता है कि आपने अपने आप को इन सब्जेक्ट्स के लिए तैयार करना है। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, तो उसका जहन उसको अलार्म दे रहा होता है। और एक इस किस्म की कंडीशन होती है जो नॉर्मल से हट के होती है, यानी हम रिलैक्स हैं कि ठीक है पढ़ लेंगे, काम कर लेंगे, या इंटरव्यू आ रहा है तो उस इंटरव्यू के लिए एक कंडीशन क्रिएट होती है कि मेरा एक इंटरव्यू है और मैंने इसकी तैयारी करनी है। तो हम एक रिलैक्स कंडीशन से एक ऐसी कंडीशन में जा रहे होते हैं जिसमें हमें अलार्म आ रहा होता है हमारी बॉडी की तरफ से और जहन हमें अलार्म दे रहा होता है कि हमें इस काम के लिए तैयारी करनी है। इसी तरह कहीं सफ़र में जाना होता है तो उसके लिए जहन हमें तैयारी के लिए जो है वो अलार्म दे रहा होता है। तो जब तक ये जो एंजाइटी है या ये अलार्म देने का सिलसिला है ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल सिलसिला हमें सिर्फ रिलैक्स कंडीशन से निकाल कर हमारे टारगेट की तरफ हमें लेकर जा रहा है, मसला तब क्रिएट होता है। ये जो एंजाइटी है डिसऑर्डर तब बनती है जब हम किसी काम को करने के लिए डेट शीट आने के बाद असाइनमेंट बनानी है, होमवर्क करना है, कोई इंटरव्यू देना है, तो उस वक्त हम इतनी बेचैनी का शिकार हो जाएं कि जो काम हम करना चाहते हैं वो काम ना कर सकें। और इस काम को करने के लिए हमारे लिए हमारा जहन हमें अलार्म दे रहा है और वो अलार्म जो है वो हमारे लिए हर्डल बन जाए और हम इतनी बेचैनी का शिकार हों। जैसे एक स्टूडेंट को पता चलता है कि एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है और मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसके लिए वो अपना प्लान बना रहा है और उस प्लान में वो इतना परेशान हो जाता है कि उससे समझ नहीं आता कि मैंने कौन सा पेपर पहले तैयार करना है, कौन सा बाद में। ओह, मैथ्स भी आ गया, मैथ्स को मैं कैसे करूँगा, मैथ्स को मैं कैसे करूँगी, इतने चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स किस तरह होंगे, और वो परेशानी में कुछ भी प्लान आउट नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। इसी तरह असाइनमेंट है, अच्छा कल जो है ना 2 दिन बाद या कल मैंने असाइनमेंट प्रेजेंट करनी है, अच्छा मैंने इसको लिख लिया है, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, या ये काम जो है वो मेरे लिए करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। और उसके कंडीशन में जो सिम्पटम्स होती हैं एंजाइटी की वो ये होती हैं कि एक फ़र्द जो है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, एक फ़र्द जो है वो बाज़ औक़ात कांपने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है, किसी की भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी की भूख बहुत कम हो जाती है, शिवरिंग, बाज़ लोगों की जब एंजाइटी पैनिक कंडीशन में चली जाती है तो बाज़ लोग जो हैं यानी उनको शिवरिंग शुरू हो जाती है, वो कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है वो सिम्पटम्स होते हैं जब हम कहते हैं कि अब जो ये बेचैनी है या जो सिग्नल है ये नॉर्मल नहीं है और ये मतलब हमारे लिए एबनॉर्मल बन गए हैं या ये एंजाइटी की कंडीशन बन गए हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इस एंजाइटी की कंडीशन में एक फ़र्द को जो है वो गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए कोई भी एक स्टूडेंट किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। स्कूल में अगर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं या क्लास का इंचार्ज है जो कि तालिब इल्मों की साइकोलॉजी और उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को डील करना जानता हो, साथ में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो अगर ज़रूरत पड़े तो तालिब इल्म को मेडिसिन दे सके, तो उस सूरत में टीचर ख़ुद भी
جو کہ کلاس انچارج ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہے، وہ خود طالب علم کو گائیڈنس اینڈ کونسلنگ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اب یہ جو انزائٹی ہے اس کی ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں؟ ایک سوشل انزائٹی ہوتی ہے۔ سوشل انزائٹی مطلب کوئی بھی فرد ویسے تو اگر آپ اس سے بات چیت کریں جب وہ اکیلا ہوگا یا 2 یا 3 لوگ ہیں جو اس کے فرینڈ ہیں تو ان کے ساتھ تو وہ بہت اچھی ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ سبجیکٹ کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی گروپ بڑا ہوتا ہے یا وہ کلاس میں موجود ہوتے ہیں یا وہ سامنے آ کے کچھ پریزنٹ کرنے لگتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے ہونے کی وجہ سے ایک ڈس آرڈر شروع ہو جاتا ہے، ایک انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے، شیورنگ شروع ہو جاتی ہے، کانپنے لگ جاتے ہیں، بالکل کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم سوشل انزائٹی کہتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ وہ گھر میں یا آپس میں جب بھی بات چیت ہوگی وہ بڑے کانفیڈنس سے اور بہت اچھی بات چیت کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ان کو بے چینی، اور بعض اوقات یہ بے چینی بہت زیادہ بڑھ کے پینک اٹیک کی صورت میں چلی جاتی ہے، پینک انزائٹی بن جاتی ہے کہ وہ فینٹ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات گر بھی جاتے ہیں۔ ایک اور انزائٹی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اوائیڈنس انزائٹی۔ اوائیڈنس انزائٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ کسی بھی سچویشن کو اوائڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کہیں بھی کوئی بات ہو رہی ہو کہ ہم یہاں چلتے ہیں، ہم نے مارکیٹ جانا ہے، یا ایک گروپ کہیں پر جو ہے وہ ٹور ہے وہاں پہ جانا ہے، یا یہ کہ ہمیں جو ہے وہ ڈسکشن کے لیے دوسری کلاس میں جانا ہے، یا یہ کہ ہمیں جو ہے وہ ٹیچر سے بات چیت کرنی ہے، یا یہ کہ جو ہے نا ہم نے کہیں پہ جا کے کسی دوسرے اسکول میں یا کسی بھی فرد سے جا کے کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لینی ہے، ہم کسی بھی پروگرام کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ایک فرد اوائڈ کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کو ہم اوائیڈنس بیہیویئر کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے فیئر، یعنی کچھ فوبیاز ہوتے ہیں۔ یہ فوبیاز کیا ہوتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں خوف ہو رہا ہوتا ہے کہ جو میتھس کی کلاس ہے نا، اس کلاس میں حالانکہ اس فرد کو میتھس آتا بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کلاس میں جو ہے نا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میرے کان جو ہیں وہ سننا بند کر دیتے ہیں، میرا دماغ بالکل بند ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے کروں، کس انداز میں کروں۔ سائنس کی کلاس میں یا کیمسٹری کی کلاس میں یا فزکس کی کلاس میں مجھے یہ پرابلم ہوتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی۔ تو یہ مطلب مختلف قسم کے فوبیاز ہوتے ہیں۔ سوشل انزائٹی ہوتی ہے، کچھ فیئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے مختلف فوبیاز کریٹ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اوائیڈنس بیہیویئر ہوتا ہے، اور یہ بھی اوائیڈنس بیہیویئر بھی ہمیں بے چینی کی طرف لے جاتا ہے کہ خود بخود اسٹوڈنٹ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہ یہ جو مختلف انزائٹیز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کلاس روم انچارج ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس بات کی تہ میں پہنچا جائے جس وجہ سے کسی بھی طالب علم کے اندر کوئی انزائٹی کریٹ ہو گئی ہے۔ اگر یہ طالب علم اسکول کے نہیں ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، بڑی ایج کے ہیں، تو طالب علم خود سے گائیڈنس اینڈ کونسلنگ کے سیشن میں آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے والدین کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب طالب علم جو ہے وہ مختلف چیزیں بتانا شروع کرتا ہے، اور جو گائیڈنس اینڈ کونسلنگ کے لیے جو وہاں پر سائیکالوجسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں، وہ ان کو ریزنز بتاتا ہے کہ یہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ انزائٹی محسوس کرتا ہے۔ تو تہ میں پہنچنے کے بعد طالب علم کے لیے جو تھیراپیز یوز کی جاتی ہیں اس میں جو فرسٹ تھیراپی ہے وہ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی ہے۔ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ سوشل گیدرنگ سے اوائڈ کرتے ہو، یا آپ کو کسی چیز کا خوف ہے، یا آپ کو جو ہے وہ اوائیڈنس کسی بھی کام کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کام کو کرو گے تو آپ سے نہیں ہو پائے گا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا سوچنے کا طریقہ چینج کرو، آپ اپنا مائنڈ چینج کرو، آپ صرف یہ سوچو کہ آپ نے صحیح کرنا ہے، آپ صحیح کر رہے ہو، اور آپ جو بھی کرو گے وہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اس کو پہلے لرن کرو، آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے درمیان جا کر بات کس انداز میں کرنی ہے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو اگر کسی انٹرویو میں جانا ہے تو انٹروڈیوس کرانا ہے، اگر اسائنمنٹ پریزنٹ کرنی ہے
تو کس طریقے سے پریزنٹ کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا وے آؤٹ کیا ہے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کی پارٹیسپیشن کتنی ہونی چاہیے. آپ ان چیزوں کو لرن کرنے کے بعد اس کام کو کرو، اور پھر یہ مت سوچو کہ لوگ آپ پر ہنسیں گے. اور کسی بھی وقت کسی واقعے کی وجہ سے کوئی کام صحیح نہیں ہو پایا تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کام غلط ہوگا. اگر کسی وجہ سے میتھس کی کلاس میں آپ کو ڈانٹ پڑ گئی یا آپ کو سائنس سمجھ نہیں آئی تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایک ہیلدی مائنڈ رکھتے ہو اور آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کو سمجھ سکو. تو یہ جو ہے وہ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی ہے، جو ان سوالوں کے جواب ہیں جو کسی بھی فرد کے ذہن میں انزائٹی کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ان سوالوں میں الجھ کر بے چین ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ خوفزدہ ہو کر سوشلی جو ہے وہ لوگوں سے بھاگتا ہے، فوبیاز کا شکار ہوتا ہے اور ایوائڈنس بیہیویئر رکھتا ہے. تو جب اسے سکھایا جائے گا کہ آپ ذہنی طور پر ان چیزوں کو سیکھو، کرو اور ان کا مناسب جواب دو اور خوف میں نہ ہو، تو وہ فرد خاصی حد تک اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے. اس کے بعد یہ کہ ایکسپوئر تھیراپی ہے. جب ایک فرد کو ہم ذہنی طور پر یہ باتیں سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے اپنی انزائٹی کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس کو ایکسپوئر دیا جاتا ہے. اس کو سچویشن میں بھیجا جاتا ہے جس سچویشن کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ فوبیاز کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے، وہ سوشل گیدرنگ سے اوائڈ کرتا ہے، یا وہ فرد جو ہے وہ کسی بھی طرح ایوائڈنس بیہیویئر شو کر رہا ہوتا ہے. اس کو وقتاً فوقتاً کسی بھی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ ایونٹس ہیں. اب آپ بتائیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے جو آپ کے اندر انزائٹی پیدا کرتی ہے، ہم نے اس کے جواب آپ کو سمجھا دیے اور آپ کو بتایا کہ آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ اس میں پہلا سٹیپ ایکسپوئر میں کیا لیں گے. ایکسپوئر مطلب اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کس انوائرمنٹ میں جانا پسند کریں گے کہ آپ اس انزائٹی پہ قابو پا لیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ جی مجھے پریزنٹ کرنے میں کسی بھی جگہ، کسی بھی کلاس روم میں، تو اس میں انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم 6 7 یا 8 لوگ یہاں پہ موجود ہیں، جتنے آپ کہیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ 4 لوگ یہاں پر موجود ہوں تو ہم 4 بیٹھ جائیں گے، آپ 3 چاہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھیں گے اور آپ پریزنٹ کرو گے. آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد بڑھاتے جائیں گے اور اس کے بعد اسے کہیں گے کہ دیکھیں پہلے 4 لوگوں میں آپ نے یہ چیز پریزنٹ کر دی، پھر 10 لوگوں میں پریزنٹ کر دی، لیکن یہ کہ جیسے جیسے جس فرد کو انزائٹی ہے وہ بتائے گا کہ ہاں اب میرے اندر اتنا حوصلہ ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے درمیان میں یہ چیز پریزنٹ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور آہستہ آہستہ اس کو اس کنڈیشن میں انٹر کر دیں گے جس کنڈیشن سے وہ ڈرتا ہے یا ڈرتی ہے. بالکل اسی طرح میتھس کا پیپر ہے، سائنس کا پیپر ہے یا کلاس ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس میں یہ کہ انہیں کہیں گے اور ٹیچر کو بتا دیں گے کہ اس بچے نے کلاس میں بیٹھنا ہے، تو اس کو ہم جو ایکسپوئر دے رہے ہیں، ایکسپوئر تھیراپی ہے. تو پہلی کلاس میں وہ بیٹھے گا اور کچھ چیزیں کنٹرول کرے گا، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، اور اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہیں پینک اٹیکس. جو پینک اٹیکس ہوتے ہیں یہ اس قسم کے اٹیک ہوتے ہیں جو کہ نہ تو بیہیورل کوگنیٹیو تھیوری سے قابو آ رہے ہوتے ہیں، نہ ہی جو یہ اٹیکس ہیں یہ ایکسپوئر تھیراپی سے قابو آ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ کو ورک کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے کچھ فزیکل ایشوز یعنی ان کے ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں. کوئی تھائرائیڈ کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، یا طالب علموں کو ان کے گھر کی طرف سے کچھ سائیکولوجیکل اس قسم کے پرابلمز ہیں جو کہ ڈفرینٹ بیماریوں کی صورت میں موجود ہیں، جیسے بائی پولر پرسنالٹیز ہیں، یا یہ کہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا ہے. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو ہیلتھ کے حوالے سے بھی کریکٹ کریں گے تو ان کی انزائٹی جو ہے وہ نارمل ہو سکتی ہے یا وہ بہتر ہو سکتی ہے.